दरियाए फिरात सूख रहा है, सोने का पहाड़ नमूदार होगा। दोस्तों, दुनिया का वो दरिया जिसके किनारों पर इंसानी तहजीब ने पहली सांस ली, वो दरिया जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, वो दरिया जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी, आज वो दरिया सूख रहा है। और जब वो सूखा तो उसके नीचे से क्या निकलेगा? सोने का पहाड़। और उस सोने के लिए क्या होगा? ऐसी जंग जिसमें हर 100 में से 99 लोग मरेंगे। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है। और आज सन 2026 में वो पेशगोई हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। दोस्तों, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि कयामत कितनी करीब है, फिरात का सोना क्या है, हमें अभी क्या करना चाहिए, तो अगले चंद मिनट के लिए सब कुछ भूल जाएं। ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल तकवा इस्लामिक उर्दू में। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कुरान, हदीस और जदीद साइंस तीनों को एक जगह जोड़ता है। दरिया फिरात का सूखना और कयामत की अजीम निशानी। लेकिन पहले थोड़ा पस मंजर समझते हैं। दोस्तों, अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो मशरिक वस्ता में एक खित्ता है जिसे तारीख ने मेसोपोटामिया कहा, यानी दो दरियाओं के दरमियान की जमीन। ये दो दरिया हैं दजला यानी टिग्रीस और फिरात यानी यूफ्रेटिस। दरिया फिरात, जिसे अरबी में नहरुल फिरात कहते हैं, दुनिया के कदीम तरीन और अजीम तरीन दरियाओं में से एक है। इसकी कहानी बड़ी शानदार है। तकरीबन 2800 किलोमीटर लंबा ये दरिया तुर्की के पहाड़ों, जिन्हें तोरूस कहते हैं, से अपना सफर शुरू करता है। वहीं से सीधा शाम में दाखिल होता है, फिर इराक की सरजमीन पर बहता है और आखिरकार खलीज फारस में जा मिलता है। इस दरिया के किनारे बाबुल की अजीम सल्तनत कायम हुई, जिसके बागात को दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किया जाता था। इसी दरिया के करीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहर उर आबाद था, जिस मुकद्दस शहर से वो अल्लाह की राह में हिजरत करके निकले। इस दरिया के किनारे नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के आसार मिलते हैं और यही वो खित्ता है जिसे कुरान ने अर्ज मुकद्दसा के करीब बताया। दोस्तों, ये दरिया सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, ये इंसानी तहजीब का गहवारा था। अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन थी और सबसे बढ़कर वो दरिया था जिसका जिक्र अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में आया और जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खबर दी जो आज पूरी हो रही है। आज ये दरिया किस हाल में है? दोस्तों, इराकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया फिरात का बहाव सन 1970 के मुकाबले में 73% कम हो चुका है। जुनूबी इराक के वो इलाके जहां कभी जरखेज खेत लहलहाते थे, आज रेगिस्तान बन चुके हैं। और माहिरीन का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो सन 2040 तक फिरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सकता है, यानी सिर्फ 14 साल बाद। 14 साल बाद। लेकिन दोस्तों, ये सूखना इत्तिफाक नहीं, ये वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बताया था। और उसके बाद क्या होगा, ये जानने के लिए आगे चलें, वो हदीस सुने जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो हदीस जो 1400 साल पहले कही गई, आज पूरी हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फिरात सोने का पहाड़ जाहिर न कर दे। लोग उस पर लड़ेंगे, हर 100 में से 99 मारे जाएंगे और हर शख्स ये सोचेगा शायद मैं वो एक हूं जो बच जाए। दोस्तों, ये हदीस पढ़ते हुए जरा रुकें, जरा सोचें। 1400 साल पहले अरब के सहरा में एक नबी ने बताया, वो दरिया जो अभी मौजूद है, जो अभी बह रहा है, एक दिन सूखेगा। उस वक्त कोई मौसमियाती साइंस ना थी, कोई सैटेलाइट ना था, कोई डाटा ना था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि फिरात सूखेगा। और आज दुनिया के बड़े बड़े इदारे, यूनेस्को, नासा, अक़वाम मुत्तहिदा, सब यही कह रहे हैं कि दरिया फिरात खत्म होने के करीब है। क्या यह इत्तेफाक हो सकता है? हरगिज नहीं। यह वही की रोशनी थी, अल्लाह का इल्म था जो अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इस सिलसिले में एक और हदीस है, अनकरीब दरिया फिरात सोने के खजाने से पर्दा उठाएगा, जो वहां मौजूद हो वो इसमें से कुछ ना ले। दोस्तों, गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पेशगोई की बल्कि खबरदार भी किया कि जो वहां हो वो उस खजाने में से कुछ ना ले। क्यों?
کیونکہ اس خزانے کے لیے اتنا خون بہے گا، اتنی لاشیں گریں گی کہ جو اسے لے گا وہ اس گناہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لے گا۔ یہ ہے نبوت کی شان، پیشگوئی بھی، رہنمائی بھی، انتباہ بھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریائے فرات سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا، اس وقت سواری پر جانے والا بھی جانے کی اجلت کرے گا، اور جو وہاں موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ 3 الگ الگ صحابہ سے 3 الگ طریقوں سے یہی پیش گوئی آئی ہے۔ یہ تواتر ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اب سوال یہ ہے دوستو، یہ سونا آخر ہے کہاں؟ کیا واقعی فرات کے نیچے سونا چھپا ہے، یا اس سونے کا مطلب کچھ اور ہے؟ آگے بڑھیں، جواب حیران کن ہے۔ دوستو، علماء کرام اور محققین نے اس حدیث میں مذکور سونے کے پہاڑ کی 3 بڑی تشریحات کی ہیں۔ آئیے ہر ایک کو سمجھتے ہیں۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ یہ حقیقی سونا ہے یا قیمتی معدنیات ہیں۔ کچھ جید علماء کا موقف ہے کہ یہ حدیث کا لفظی معنی ہے، یعنی واقعی زمین کے نیچے سونے یا قیمتی معدنیات کا ذخیرہ ہے جو دریا کے پانی کم ہونے پر سطح زمین پر آ جائے گا۔ اور یہ اتنی بعید بات نہیں۔ کیوں؟ دوستو، میزوپوٹیمیا کی زمین ارضیاتی لحاظ سے انتہائی قیمتی ہے۔ ہزاروں سالوں سے اس دریا کا پانی معدنیات کو اپنے ساتھ لاتا رہا اور انہیں زمین کی تہوں میں جمع کرتا رہا۔ عراقی ماہرین ارضیات بتاتے ہیں کہ دریائے فرات کی وادی میں سونے، تانبے، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں جو ابھی تک پانی اور مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جب دریا سوکھے گا، جب پانی کی تہ ہٹے گی تو یہ ذخائر سامنے آئیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری تشریح اس میں کہتے ہیں کہ تیل کا مطلب سیاہ سونا ہے۔ یہ تشریح سب سے زیادہ قابل غور ہے اور بہت سے جدید علماء اسے ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، عراق دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر والا ملک ہے۔ اس کے پاس دنیا کے کل تیل کا تقریباً 12% حصہ ہے، اور تیل کو پوری دنیا میں بلیک گولڈ یعنی سیاہ سونا کہا جاتا ہے۔ اب سوچیں، دریائے فرات کے پانی کے نیچے بھی تیل کے ذخائر ہیں۔ جب پانی کم ہوگا، زمین نمودار ہوگی، تو یہ ذخائر آسانی سے قابل رسائی ہو جائیں گے۔ اور اس تیل کے لیے جنگیں آپ نے دیکھی ہیں۔ 1990 کی خلیجی جنگ، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ 2003 کی عراق جنگ، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ داعش کا دور، پوری قوم تباہ ہوئی۔ یہ سب کس چیز کے گرد گھوم رہا ہے؟ عراق کا تیل، عراق کا سیاہ سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 100 میں سے 99 مریں گے۔ کیا یہ وہی قتل عام نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ تیسری تشریح یہ ہے کہ پانی خود سونے سے قیمتی ہوگا۔ یہ تشریح مستقبل کے تناظر میں بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سن 2050 تک دنیا کی آدھی آبادی شدید پانی کی قلت کا شکار ہوگی۔ جب پانی ہی نہ ہوگا تو پانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ اور دریائے فرات کا بچا کچا پانی، جس کے لیے ترکی، شام اور عراق پہلے سے سرحدی کشیدگی میں ہے، وہی خزانہ بن جائے گا جس پر جنگ ہوگی۔ واٹر وار یعنی پانی کی جنگ۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ دوستو، ان تینوں تشریحات میں سے کوئی بھی غلط نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں تشریحات ایک ساتھ پوری ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اکثر ایک سے زیادہ پہلوؤں سے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، اب وہ سوال آتا ہے جو آپ کو بے چین کر دے گا کہ دنیا واقعی اس جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کی خبریں کیا کہہ رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سائنسی حقائق کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ عادات جو ہماری آنکھیں کھول دیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ ناسا کی تحقیق، امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنے گریس سیٹلائٹ کے ذریعے ایک اہم تحقیق کی۔ نتیجہ، سن 2003 سے 2013 کے درمیان صرف 10 سالوں میں دجلہ اور فرات کے علاقے سے 144 کیوبک کلومیٹر پانی غائب ہو گیا۔ دوستو، 144 کیوبک کلومیٹر کتنا ہے؟ یہ اتنا پانی ہے جو مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کو 6 بار بھر سکتا ہے، اور یہ صرف 10 سالوں میں غائب ہوا۔ 10 سالوں میں۔ ماہرین نے اس تباہی کی 3 بڑی وجوہات بتائی ہیں۔ پہلی وجہ ہے ترکی کے ڈیم۔ ترکی نے دریائے فرات پر 22 سے زیادہ بڑے ڈیم بنائے ہیں۔ سب سے بڑا اتا ترک ڈیم جو 1990 میں مکمل ہوا، اس ایک ڈیم نے دریا کا بہاؤ 40% کم کر دیا۔ اور ترکی کا گیپ پروجیکٹ، جس میں 22 ڈیم اور 19 بجلی گھر شامل ہیں، ابھی مکمل بھی نہیں ہوا۔ جب یہ مکمل ہوگا تو دریائے فرات عراق تک پہنچتے پہنچتے ایک چھوٹی سی نالی بن جائے گا۔ دوسری وجہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ پورے مشرق وسطی میں گزشتہ 50 سالوں میں درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ ترکی کے پہاڑوں کی برف جو دریا کو پانی دیتی تھی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ بارشیں 20 سے 30% کم ہو گئی ہیں اور آنے والے سالوں میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ تیسری وجہ ہے بے تحاشا زرعی استعمال۔ ترکی، شام اور عراق میں کروڑوں ایکڑ زمین پر کھیتی باڑی کے لیے اس دریا سے بے دریغ پانی نکالا جاتا ہے،
اور کوئی مؤثر قانون نہیں جو اسے روک سکے۔ عراقی وزارت آب و ہوا کی تازہ رپورٹ کے مطابق فرات کا پانی 1970 کے مقابلے میں 73% کم ہو چکا ہے۔ جنوبی عراق کے 20 لاکھ سے زیادہ کسان متاثر ہیں، سینکڑوں گاؤں ویران ہو چکے ہیں، 40 لاکھ ایکڑ زرعی زمین بنجر ہو چکی ہے، اور اگر یہی رفتار رہی تو 2040 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو سکتا ہے۔ دوستو، جب ایک کسان روتا ہوا کہے کہ میرے باپ نے اس دریا سے کھیت سیراب کیے، دادا نے کیے، لیکن میرے بچوں کے لیے اب پانی نہیں، تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی ادارے UNEP نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دریائے فرات اور دجلہ دنیا کے سب سے زیادہ خطرے میں پڑے دریاؤں میں سے ہیں۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والی دہائیوں میں یہ دریا تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، تاریخ کا حصہ یعنی ختم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک یعنی ان قریب، اور آج دنیا کے بڑے ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، ابھی ایک اور پہلو باقی ہے جو آپ کو اور بھی حیران کر دے گا۔ کیا دریائے فرات کے کنارے واقعی جنگ کی تیاری ہے؟ جواب آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ خزانہ ظاہر ہوگا لوگ اس پر لڑیں گے۔ کیا یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سن 2021 میں عراق کے وزیر آب و ہوا مہدی رشید نے بین الاقوامی کانفرنس میں کہا کہ ترکی کے ڈیموں نے ہمارے دریاؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے، یہ ہمارے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ شام نے اقوام متحدہ میں باقاعدہ شکایت درج کرائی کہ ترکی کے ڈیم بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ترکی نے دونوں کو نظر انداز کیا اور مزید ڈیم بناتا رہا۔ ورلڈ بینک کے ماہر اقتصادیات ایشٹن کارٹن نے 2022 میں کہا مشرق وسطی میں اگلی جنگ تیل کے لیے نہیں پانی کے لیے لڑی جائے گی، اور امریکی ادارے اسٹاٹفور نے رپورٹ جاری کی دریائے فرات پر سہ فریقی تنازع اگلی دہائی میں ایک بڑے مسلح تصادم کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، ذرا تاریخ یاد کریں۔ 1990 کی خلیجی جنگ، عراق کا تیل، 2003 کی عراق جنگ، عراق کا تیل، داعش کا قیام اور خاتمہ، عراق اور شام کا تیل۔ ان جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے؟ لاکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 مریں گے۔ کیا یہ تناسب ہم نے نہیں دیکھا؟ عراق کی جنگ میں اندازاً 10 سے 15 لاکھ عراقی جاں بحق ہوئے، کروڑوں بے گھر ہوئے، اور جو بچے انہوں نے بھی سوچا شاید میں وہ خوش نصیب ہوں جو بچا رہا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے۔ اور یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ دوستو، یہ تنبیہ آج بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جو لوگ عراق کے تیل میں حصہ لینے گئے انہوں نے کیا پایا؟ جنگ، تباہی، لاشیں۔ جو قومیں اس خطے کے وسائل پر قبضے کے لیے لڑی ہیں انہوں نے کیا پایا؟ بدنامی، نقصان، اپنے نوجوانوں کی لاشیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، اور جن لوگوں نے نہیں سنا انہوں نے نتائج بھگتے۔ لیکن دوستو، ابھی تک ہم نے قیامت کی ترتیب کی بات نہیں کی۔ یہ نشانی آخر کہاں آتی ہے؟ کتنے قریب ہے ہم قیامت کے؟ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آگے آئیں دوستو، اب وہ سوال جو ہر دل میں اٹھتا ہے، قیامت کتنی قریب ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اشرات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں جو پہلے آتی ہیں، اشرات کبرا یعنی بڑی نشانیاں جو قیامت بالکل قریب ہونے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ صغرا نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو، ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری ہوئی، بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، طاعون کی وبا، امواس کی طاعون، اور پھر کووڈ-19، مال و دولت کا پھیلاؤ۔ آج دیکھیں فتنوں کا ظہور، ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹے نبیوں کا نکلنا، تاریخ میں بھی آج بھی بے پردگی اور بے حیائی، آج ہر طرف علم کا اٹھنا اور جہالت کا پھیلنا ہے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں شراب اور برائی کا عام ہونا ہر جگہ موجود ہے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا آپ خود محسوس کر رہے ہیں۔ بکریوں کے چرواہوں کا بلند عمارتیں بنانا یعنی دبئی اور ریاض دیکھنا پڑے گا۔ دریائے فرات کا سوکھنا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوستو، 12 میں سے 12 نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ کبرا نشانیاں جو ابھی آنی ہیں، علماء کرام نے 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، دخان یعنی دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا ظہور۔ اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے ماہرین حدیث کے مطابق فرات کا خزانہ ظاہر ہونے کا واقعہ ہوگا۔ یعنی دوستو، ہم شاید اس دہلیز پر کھڑے ہیں جو کبرا نشانیوں سے ٹھیک پہلے کی دہلیز ہے۔ یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، جس زمانے میں صبح اٹھتے ہیں، جس زمانے میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ زمانہ وہ نہیں جو پہلے تھا. یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور جو انسانی تاریخ کا آخری باب ہے. دوستو، ابھی سب سے اہم سوال باقی ہے. ہمیں یعنی عام مسلمان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیسے تیار ہوں؟ قرآن اور حدیث کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ جواب آگے ہے اور یہ جواب آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. تو دوستو، اب ذرا اللہ کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہے سورہ السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے، شاید وہ پلٹ آئیں. دوستو، دریاؤں کا سوکھنا، قحط، سیلاب، بیماریاں، جنگیں، یہ سب عذاب ادنا ہے، یعنی چھوٹا عذاب. اللہ میں اس سے اس لیے گزار رہا ہے کہ ہم جاگیں، پلٹیں، توبہ کریں. دوسری آیت ہے انسانی ذمہ داری سے متعلق. سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. تو دوستو، اللہ نے بتا دیا یہ تباہی قدرتی نہیں، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ڈیم بنائے، جنگلات کاٹے، فضا آلودہ کی، دریاؤں میں زہر بہایا اور اب نتیجہ بھگت رہے ہیں. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا شاید وہ پلٹ آئیں، یعنی ابھی موقع ہے، ابھی پلٹنا ممکن ہے. تیسری آیت ہے استغفار کا حل. میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر خوب بارش بھیجے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. یہ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے. دوستو، کیا یہ آیت پڑھ کر آپ نے نوٹ کیا؟ استغفار کرو تو اللہ بارش بھیجے گا، نہریں جاری کرے گا. دریاؤں کو واپس لانا چاہتے ہو، پانی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، استغفار کرو. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. لیکن دوستو، ابھی آخری اور سب سے اہم حصہ باقی ہے جو آپ کو عملی رہنمائی دے گا کہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اب کیا کرنا ہے. دوستو، یہ وقت جاگنے کا ہے. یہ سب جاننے کے بعد ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ یہ نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہیں. اللہ کا مومن بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ تیار ہوتا ہے. آئیے آج سے عملی قدم اٹھائیں. دوستو، جب قیامت کی نشانیاں دیکھیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں، اللہ پر ایمان کو تازہ کریں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ دل سے ادا کریں اور عہد کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دنیا کے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنا ایمان تازہ کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے. فتنوں کے زمانے میں نماز چھوڑنا سب سے بڑی غلطی ہے. نماز وہ تار ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور جب یہ تار ٹوٹ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے. آج سے عہد کریں، 5 نمازیں وقت پر مسجد میں باجماعت. ہر روز کم از کم 100 بار یہ پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر روز 100 سے زیادہ بار یہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے. ہم تو ہر لمحے خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو 1000 بار استغفار کرنی چاہیے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن دلوں اور کتابوں سے اٹھ جائے گا. آج یہ عہد کریں، روزانہ قرآن پڑھوں گا، سمجھ کر پڑھوں گا، عمل کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. دوستو، دنیا کی چمک دمک میں کھو مت جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستہ چلنے والا. نیک اعمال کرو، صدقہ دو، ذکر کرو، دعا مانگو اور ہر اس کام سے بچو جو اللہ کو ناراض کرے. اور وہ دعا جو آج سے ہی شروع کر دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تمام ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور یہ دعا بھی کہ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے زوال سے، عافیت کے بدل جانے سے، اچانک عذاب سے اور تیری تمام ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. یہ دعائیں صبح شام پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. آخری بات، یاد رکھنے والا جملہ. دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگر شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اگر صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. دوستو، یہ ہے وہ سبق. زندگی مختصر ہے، وقت کم ہے، آخرت کی تیاری کرو ابھی. دوستو، آج ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا. ہم نے جانا کہ دریائے فرات سوکھ رہا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی ہے جو 1400 سال پہلے کی گئی تھی. ہم نے جانا کہ اس کے نیچے سونا، چاہے وہ معدنیات ہو، تیل ہو یا پانی، اسی فتنے کی وجہ بنے گا جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہم نے جانا کہ قیامت کی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں اور ہم نے جانا کہ ہمیں کیا کرنا ہے.
ایمان، نماز، استغفار، قرآن، دعا اور آخرت کی تیاری۔ دوستو، آخر میں آپ سے ایک بات دل کی گہرائیوں تک پہنچانی ہے۔ ڈرے نہیں، جاگیں، مایوس نہ ہو، تیار ہوں، بے عمل نہ رہیں، آج سے شروع کریں، کیونکہ اللہ کے نشانیوں کو ہم پر ظاہر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، توبہ کا موقع ابھی ہے، آخرت کی تیاری کا موقع ابھی ہے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، یا اللہ ہمیں قیامت کی نشانیاں دیکھ کر جاگنے والا بنا، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو لائک کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی جاگیں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے، تاکہ سب مل کر دعا کریں اور اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔